अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हर गुजरता हुआ दिन पाकिस्तान के हवाले से ये सिचुएशन वाज़े कर रहा है और पाकिस्तान की जो इंटेंशंस रही हैं इस खत्ते में अमन कायम करने के हवाले से उसको भी सामने लेकर आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात से पहले की जो एक तरीके से पूरा सिनेरियो है वो तो वाज़े हो रहा है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के थ्रू ईरान की जो तजावीज़ मिली हैं उसके ऊपर कुछ मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इसके ऊपर भी बातचीत मज़ीद भी आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान का जो फैसिलिटेशन का किरदार है वो बड़ा मौसर इसमें रहा है और आगे चलकर भी होगा। लेकिन इस पहले सेगमेंट में शो के हम ना सिर्फ इन ताल्लुकात के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के पूरे एफर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी भी जो मसाइल हैं उनका भी जिक्र करना चाहेंगे। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ख़बरें जो आ रही हैं, पाकिस्तान ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो चंद एक कार्रवाइयाँ की हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसको भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इवेंचुअली वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा एक मनफी एस्पेक्ट है जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है पिछले अरसा दराज से। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की बज़ाहिर सबसे बड़ी जमात है, उसकी भी ये ख्वाहिश है कि क्योंकि हमने मुज़ाकरात के दौर में कोई रुकावट नहीं डाली तो हमारे साथ भी कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाना चाहिए। इसके ऊपर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं चाहूँगी हम अगर इंटरनेशनली जो स्टोरी है उसके ऊपर अगर आपसे राय ले लें कि ईरान ने जो पाकिस्तान के थ्रू अपने कुछ पॉइंट्स भेजे हैं अभी तक, क्योंकि वहाँ पर अलग का टाइम है, तो ख़बरें यही आ रही हैं कि अमेरिका को कोई ख़ास इत्मीनान नहीं हुआ इसके ऊपर। वैसे तो पाकिस्तान अपने एफ़र्ट्स कर रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कहीं कोई डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना बहन। इनफैक्ट ऐसा है कि मुज़ाकरात भी हो गए। दोनों के बीच में जितनी दूरियां थी वो भी ख़त्म करके एक मेज़ पर आना, फिर पाकिस्तान आना। अल्लाह ने हमारे मुल्क को, इस्लामाबाद टॉक्स, पाकिस्तान रॉक्स, ये नारे बने, मीम बने, जो भी है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त भी दी। अब जो मुझे लगता है, जो 1, 2, 3 करके इनके मसाइल हैं। एक मुतालिबा एक का है, 2 मुतालिबे दूसरे के हैं। मुझे जो लगता है कि अब मुज़ाकरात की शायद मुज़ाकरात हो चुके हैं, अब इसकी मुस्तकिल मुआहिदे का वक़्त हुआ चाहता है। अब होगा मुस्तकिल मुआहिदा और अब इसका जश्न मनाना जो है वो बाकी रह गया है। बाकी काम जो है वो सारा ख़त्म हो गया और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये अब जंग के मुझे इम्कानात कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता कि अब जंग होगी, बिकॉज़ जंग जो है वो दोनों मुल्कों को सूट नहीं करती, ना ईरान को और ना अमेरिका को, और फिर लंबी जंग तो किसी को भी सूट नहीं करती। और दोनों के ये एक्सपीरियंस जो माजी के हैं वो बिखर रहे हैं, चाहे आप ईरान इराक लड़ाई ले लें या दूसरी ले लें, उसके अलावा भी ले लें, फिर आप अमेरिका की लड़ाइयाँ ले लें, अफगानिस्तान में ले लें, जितनी लंबी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं, दे हैड अ बिटर एक्सपीरियंस। तो कोई लंबी लड़ाई नहीं चाहता, जितनी लड़ चुके हैं मेरे ख्याल में वो भी उनको, दोनों मुल्कों को महंगी पड़ी है, बल्कि खित्तों को महंगी पड़ी है और दुनिया उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही। बिकॉज इस लड़ाई में अमेरिका को शायद झोंकने वाला जो था तो वो शायद इसराइल था, शायद नहीं बल्कि मुझे तो यकीन है कि उसी ने किया। तो अब इसका जो 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 चीजें हैं, चाहे वो आप लिख कर दें या जुबानी दें या टेलीफोन पर दें या व्हाट्सएप पे करें, चीजें इनको भी समझ आ गई है, चीजें उनको भी समझ आ गई है। अब इसका एक फरीकैन ने फैसला करना है कि वो अपने किसी एक मुतालबे से विड्रॉ करे, वो किसी एक मुतालबे से विड्रॉ करे, तो किसी तीसरे नुक्ते पर यकजा हो सकते हैं और ये काम होगा। इस पे बहुत टायरलेस मेहनत हुई है और बड़ी एफर्ट्स हमारी हैं, हमारे वजीर आजम की, फील्ड मार्शल की और फॉरेन मिनिस्टर की। तो किसी भी वक्त, maybe it takes a week time, maybe it takes a month time, even after couple of months, ये जब भी होगा, राजीनामा भी होगा, पाकिस्तान में होगा, इस्लामाबाद में होगा और सालिस भी उसके हम ही होंगे। तो ये होना है। अब देखिए अल्लाह को कब मंजूर। अच्छा, इसमें एक उम्मीद तो है कि मुज़ाकरात चले स्लो हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए, लेकिन एक 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आबनाए हरमज़ खोलने के ऊपर ईरान रजामंद है, वो अमेरिका को भी हटाना चाहता है, लेकिन दूसरी चीज़ है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर क्वेश्चन है।
جس کے اوپر امریکی صدر ٹرمپ بھی کچھ ناراض نظر آتے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی ایران بات چیت نہیں کرنا چاہ رہا. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں یہ جو ایران کا یورینیم افزودگی کا ایک جائز جو مطالبہ ہے کہ ایک جو لمیٹڈ جو اماؤنٹ ہے اس کی حد تک اگر ایران کرتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا اس کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ایران کی طرف سے؟ دیکھیے، اپنا دفاعی نظام مضبوط بنانا ہر ملک کا بنیادی طور پر حق ہے، اور یہ حق اگر کسی ایک بندے کو حاصل ہے تو یہ سب کو حاصل ہونا چاہیے. یہ تو میری ایک ذاتی رائے ہے، لیکن اب اس کے چونکہ یہ بنیادی طور پر جنگ اور لڑائی کی بنیاد بنی، تو ہم اس پر کچھ زیادہ نیٹی گریٹی میں ڈیپ ڈاؤن جا نہیں سکتے ہیں کہ ہم اس پہ جا کے بات کریں. لیکن لیٹ سی وٹ ہیپنس کہ یہ بیٹھتے ہیں تو آپس میں کس چیز پر کنسنسس ہوتا ہے. پاکستان تو اپنا موقف جو ہے وہ تب جا کے دے گا جب وہ اس کو اپنا موقف دینے کی اس کی باری آئے گی یا ضرورت آئے گی. فی الحال تو فریقین کے موقف سنے جا رہے ہیں اور دونوں کو کسی درمیانے پوائنٹ پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش جو ہے یہ ہر گزرتے لمحے میں جاری ہے. مذاکرات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں. جس طرح پہلے مذاکرات ہوئے تھے اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ختم نہیں ہوئے ہیں، اس کا دوسرا دور ہوگا. دوسرا دور اس کا بظاہر آپ کو ہوتا ہوا یا آدھا نظر آیا ہوگا کہ ایک فریق آیا دوسرا نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود دوسرا فریق جو ہے وہ فون پر آن لائن تھا، اور ان کے ساتھ ہمارے جو وزیر اعظم تھے اور فیلڈ مارشل تھے اور فارن منسٹر تھے وہ آن لائن تھے. تو یہ سمجھ لیں کہ دو دور ہونے کے بعد اس کے بعد ایک فائنل راؤنڈ ہوگا. وہ جب بھی ہوگا، ڈونٹ نو اباؤٹ دا ڈیٹ کہ وہ کب ہوگا، لیکن جب بھی ہوگا وہ ایک منطقی انجام تک کہانی کو پہنچا دے گا. صحیح. اچھا، اب سے تھوڑا سا ڈومیسٹک پالیٹکس. ایک تو یہ کہ افغانستان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے ابھی بھی بہت سے آپریشنز کیے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں جہاں ٹیررسٹوں نے آنے کی کوشش کی ہے. ہم ایک محاذ پر بڑے عرصے سے مطلب رمضان سے ہی انگیج ہوئے ہوئے ہیں جو کہ افغانستان کا ہے. آپ کو کیا اس وقت لگ رہا ہے کہ جو بھی پورا اس ریجن میں تبدیلی لانے کی یا فیسیلیٹیشن کی پاکستان نے کوشش کی ہے، کیا افغانستان کے ساتھ جو ہم ریویو میں جا سکیں گے، مذاکرات کی بات کر سکیں گے دوبارہ؟ ایک لوئر لیول کے اوپر تو ڈائیلاگ کرنے کی کوشش ہوئی ہے کچھ عرصے پہلے، لیکن جو ٹیررزم کا ایک ایکسپورٹ ہے پاکستان کی طرف وہ ختم نہیں ہو سکی ابھی تک افغانستان سے. دیکھیے، ہم نے تو جب رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا تو وہ جنگ کہیں یا آپریشن کہیں وہ بھی امن کی خاطر ہی تھا. اس سے پہلے ہم نے باقاعدہ افغان رجیم کی، ہم نے طالبان رجیم کی، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور کیے. ہم نے بہت پیار محبت سے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی. بارہا ان کو بٹھایا، ان کے ساتھ بیٹھے مختلف ملکوں میں، ان کو دوحہ معاہدے کا واسطہ دیا، ان کو ساری چیزیں یاد دلائی جو ہم نے ان کے لیے کیا ہے وہ بھی ان کو یاد کرائی، کیونکہ شاید ان کو شارٹ ٹرم میموری لاس کا پرابلم ہے، بلکہ ایون لانگ کا بھی شاید ہو. تو پھر ان کے ساتھ استنبول میں مذاکرات ہوئے، وہاں پہ بھی ان کا جو رویہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. سو اب وہاں سے آپ ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں، آپ ٹیررزم، ٹیررسٹ اور بارود بھیجے جا رہے ہیں. سو پھر یہ بھی ملک ہے نا، یہ پاکستان ہے، یہ یہاں پہ الحمدللہ پھر فوج بھی ہے، ریاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، عوام بھی ہے، اتفاق بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اور پھر صرف فوج نہیں ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے، دنیا کی بہترین فضائیہ ہے، اور وہ قوم ہے جس نے اپنے سینوں میں آپ کو جگہ دی. تو میرے خیال میں امن پانے کے لیے اگر کبھی جنگ لڑنی پڑ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج قباحت نہیں نہیں ہونا ہے. چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب ایٹ دا اینڈ آپ نے مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے ان کا رویہ جو تھا تو وہ زیادہ سنجیدہ نہیں تھا، اب تھوڑی سنجیدگی آ رہی ہے. آئی ہوپ کہ اب بات بھی بن ہی جائے گی. اچھا، ایک آخری سوال اختیار بھائی کہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اگر ہم بات کریں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پورے اس فیز میں بالکل بھی پولیٹیکل ایک ٹرموائل پیدا نہیں کیا
اور کچھ غیر مستحکم کرنے کی بھی سچویشن، حالات کو کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے مظاہرے اور تمام جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو بھی پوسٹ پون کیا. تو حکومت کو اگر سفارتی لحاظ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے تو کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی مرتبہ اس کی کوشش کی، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ کے علاج کے حوالے سے بھی ان کا پروسیس بھی چل رہا ہے، تو اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا اپوزیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کوئی بات چیت کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں، میں سنا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک تو خان صاحب کی آنکھ پہ میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں تھا، آج ان کو ہم نے چوتھی ڈوز جو ہے وہ ہم نے دلا جی. دی ہے. ان کی بیماری کہ میں جو ان کو ضرورت تھی وہ پروسیجر کے بعد جو انجیکشن لگانا تھا ان کو چوتھی بھی لگ گئی ہے. تو اس پہ جتنی گندی سیاست، یہ ہر بات پہ سیاست کرتے ہیں اور پھر گندی سیاست کرتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک غلط ان کا ایک طریقہ کار ہے. یہ اپنے لیڈر کی صحت پر بھی کھیل جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی کیا پرواہ کریں گے، کسی دوسری پارٹی کے لیڈر کی ان کی کیا نزدیک کیا حیثیت ہوگی. خیر، اب بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان نے جتنی عزتیں سمیٹی ہیں پوری دنیا میں، جو وقار بلند ہوا، ہم کبھی بھی تکبر میں نہیں جائیں گے، ہم کبھی بھی غرور میں نہیں جائیں گے. میں یقین سے کہتا ہوں میرا لیڈر نواز شریف، میرا وزیر اعظم شہباز شریف، اور پھر فیلڈ مارشل بھی، اور پھر ان کی ساری ٹیم بھی، کوئی بھی ان میں کسی میں بھی تکبر نہیں ہے. کیوں؟ اور ہم سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ غرور اور تکبر جو ہے یہ میرے اللہ کی چادر ہے. انسان کیا اور اس کا غرور اور تکبر کیا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف خود سنجیدہ ہو چکی ہے مذاکرات کے لیے؟ وہ خود سنجیدہ ہے مذاکرات کرنے کے لیے؟ وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کی بنائی ہوئی ڈائلاگ کمیٹی جو آنریبل اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، وہ اب بھی انٹیکٹ ہے. اور اگر کہیں پہ ڈورمنٹ میں ہے تو وہ ایکٹیو ہو سکتی ہے. لیکن پہلے یہ فیصلہ کریں، اگر ان کا وہی مطالبہ ہے کہ ہم نے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا ہے تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. اگر انہوں نے یہ کہنا کہ ہم نے تو ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے. انہوں نے بارہا آپ کو کہہ دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کئی پریس کانفرنسز میں، کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یور پالیٹکس، ایون یور ڈرٹی پالیٹکس، ہمیں اس میں مت گھسیٹیں. آپ سیدھا جائیں پارلیمنٹ میں اور اپنے پولیٹیکل کولیگز کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ بات کریں. تو اگر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، 2 سال تو گزر گئے، ان کو بھی ذرا عقل بعد میں ہی آتی ہے، اگر سمجھ آ گئی ہے تو یہ بتائیں، ہم وہ جو ڈورمنٹ کمیٹی ہے اس کو ایکٹیو کر دیتے ہیں ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں، اور یہ لوگ آ جائیں بیٹھے. پھر ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر. اور آخر میں جاتے جاتے جس طرح انہوں نے ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر اس وقت کی جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس کے حوالے سے واضح کیا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، اگر بین الاقوامی سطح پر کھلے ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے. لیکن اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ آیا کتنے اوپن مائنڈڈ سچویشن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس کو رسپونڈ کرتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امریکہ سے یہی خبریں محسوس ہو رہی ہیں اور آ بھی رہی ہیں کہ بڑی حد تک چین کی طرف سے بھی ایک طریقے سے جو بھی اثر و رسوخ استعمال ہوا، اور اب جس طرح روس کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے، تو ایک بار پھر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایران سے مذاکرات کے تھرو ہی صحیح، لیکن خاص طور پر جو جوہری توانائی کے ایشوز ہیں ان کے اوپر بات چیت کی جائے، ورنہ یہ مذاکرات طوالت اختیار کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کچھ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم جہاں بات کر رہے ہیں کہ اس وقت عالمی منظرنامے پر پاکستان کا ایک اپنا ایفرٹ ہے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے علاوہ بھی جو امپورٹنٹ پلرز ہیں جو کہ انڈائریکٹلی اس مذاکرات کی کوشش میں فیسیلیٹیشن چاہتے تھے، وہ کسی حد تک چائنا اور رشیا بھی ہیں. دیکھا جائے تو یہ دونوں بڑے ممالک اس وقت پاکستان کی سچویشن کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور خطے میں ان تبدیلیوں کے حوالے سے بھی فکر مند ہیں. لیکن بڑی حد تک یہ چیز اس وقت ڈیپینڈنٹ ہے صورتحال کے اوپر کہ کس طرح ایران اور امریکہ مذاکرات کی جانب جاتے ہیں. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ہی طرف سے پہلی بار ہاتھ کون بڑھائے گا والی صورتحال ہے. لیکن اس میں یہ بھی اہم ہے کہ آنے والے دنوں میں مئی کے تقریباً وسط میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے، اور اس وزٹ سے پہلے سچویشن کسی حد تک قابو میں لانی بڑی ضروری ہے. یہ کس حد تک مجبوری ہو سکتی ہے
امریکہ کی بھی، اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر برائے چین مسعود خالد صاحب. مسعود صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. فرمائیے گا کہ اس وقت تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں ہی مذاکرات کے خواہاں ہیں لیکن پہلا قدم نہیں بڑھا رہے. لیکن سر جو سفارتی حلقے ہیں پاکستان کے وہ بڑے پرامید نظر آ رہے ہیں ابھی بھی کہ سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. آپ کی کیا توقع ہے سر؟ جی شکریہ. دیکھیے، نیگوسیشن جب اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں کہ ایشوز جو ہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں اور لانگ اسٹینڈنگ ہیں، یعنی کہ 47-48 سال سے جو ان کے درمیان ایشوز چل رہے ہیں وہ اوور ٹائم اتنے کمپلیکیٹ ہو گئے ہیں، پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ان کو حل کرنے میں اور ان کو ایڈریس کرنے میں ٹائم لگے گا. تو نیگوسیشنز میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی یعنی کہ حیرت والی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک تعطل سا ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ مطلب کون پہلے ہاتھ بڑھائے گا. دونوں چاہ یہ رہے ہیں کہ کوئی وے آؤٹ ملے، کوئی سیف ایگزٹ مل جائے اور یہ نہ لگے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس کی شکست ہو رہی ہے. تو یہ دونوں کا ڈائلیما ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوشسلی آپٹیمسٹک ہوں، اس لیے کہ دیکھیں ایک تو یہ وار بہت لمبی ہو گئی ہے، یعنی کہ اب تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں شاید اس کو، 28 فروری سے اگر آپ دیکھیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ دونوں نے اپنا جو میکسیمم یعنی کہ جو فورس تھی اور جو طاقت تھی اس کا مظاہرہ کر لیا ہے. امریکہ نے تو خاص طور پہ جتنی ریلینٹلس بمبارڈمنٹ ہو سکتی تھی، ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا ایران کو، جتنا ان کو اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی وہ کر لیا. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے، انہوں نے جتنی مزاحمت وہ کر سکتے تھے اپنی طاقت کے ساتھ انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. اور امریکہ بھی غالباً یہ معترف ہو گیا کہ بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے ایران کو شکست دینا. تو اب یہ سچویشن ہے. اب اس میں جب جنگ ہوتی ہے اور اس میں ایسے سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں who's going to blink first. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، انٹرنیشنل جو پریشر ہے، دونوں انٹرنل پریشر بھی ہے دونوں پارٹیز کے اوپر. امریکہ کے اوپر خاصا پریشر ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر خاصا پریشر ہے، پر یہ کہ جو بین الاقوامی دوسرے یعنی کہ طاقتیں ہیں اور ملک ہیں، ممالک ہیں، وہ بھی اب چاہ رہے ہیں کہ اب یہ سچویشن جو ہے یہ ڈی اسکلیشن کی طرف جائے اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کا بلاکٹ ختم ہو، ان کے درمیان بات چیت جو ہے باقاعدہ شروع ہو، دوسرے ایشوز جو ہیں اس میں یعنی کہ آگے کی طرف یہ بڑھنے کی کوشش کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ اس میں جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ایشو ہے اس کو پہلے ٹیکل کر لیا جائے، اور اس میں ہو سکتا ہے زیادہ دن نہ لگے. کیونکہ دیکھیں نا، آلٹرنیٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ جنگ شروع ہو، اور میرا نہیں خیال کہ وہ جنگ شروع کرنے میں امریکہ کی کوئی ایپیٹائٹ ہے. اب کیونکہ دیکھیں ان کا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. $500 بلین کا اسٹیمیٹ ہے جو روزانہ خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بیڑی بیڑے اور کتنے جہاز جو ہیں وہ سمندر میں وہاں سامنے کھڑے ہوئے. تو وہ جہاں جو فورسز ہیں جو ڈپلائیڈ ہیں وہاں پر، ان کا بھی ایک سیچوریشن ٹائم ہوتا ہے نا، یہ انڈیفینٹ تو نہیں چل سکتا. سر مجھے ایک سوال کی اجازت. جی we are reaching a point where we may see some dramatic development. You never know. اچھا سر، مجھے اسی حوالے سے ایک سوال کہ دیکھیں آبنائے ہرمز کے اوپر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں پارٹیز شاید آگے چل کے اگری ہو جائیں گی کیونکہ دونوں کے فائدے میں ہے. لیکن یہ جو یورینیم انرچمنٹ والا ایشو ہے، اس کے اوپر جس طرح امریکہ کو مایوسی ہوئی ہے جو ایران کی طرف سے پوائنٹس پاکستان کے تھرو شیئر ہوئے ہیں کہ جی اس معاملے کو کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کر دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ اس کو پوسٹ پون کر کے صرف آبنائے ہرمز پہ فوکس کر کے بات چیت کو کسی معاہدے کی شکل دینے میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ امریکہ وے آؤٹ چاہ رہا ہے. یہ تو ایک مجھے تو لگتا ہے دس از دا باٹم لائن. اگر آپ اب اس باٹم لائن سے آپ آگے چلیں، اگر یہ باٹم لائن ہے کہ ایک وے آؤٹ وہ مانگ رہے ہیں جہاں ان کو یہ نہ لگے، وہ جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب یہ کلیم کر لیں کہ وہ فاتح ہیں اس جنگ میں، انہوں نے ویسے 2-4 دفعہ تو کہہ بھی دیا، تو اس میں یہ ہونا چاہیے مطلب لاجیکلی وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے تاکہ وہ اس کو پروجیکٹ کیا جائے ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر بٹوین ٹو سائڈس. اس میں بھی ابھی ایشوز ہیں. ایران نے بڑی اچھی ڈپلومیسی کی ہے، جو ایران کا اپنا یعنی کہ ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ عمان کے ساتھ
اس ایشو کو انہوں نے ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں پروگرس کیا ہوئی ہے، لیکن اس میں ایران کا مقصد یہ تھا عمان کو اپروچ کرنے کا کہ عمان اور ایران ایگری کر لیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ان کا ایک جوائنٹ یعنی کہ کنٹرول ہوگا یا جوائنٹ سپرویژن ہوگی، اور اس میں جو بھی فائدہ ملے گا، اگر اس میں کوئی ٹول ٹیکس ہو جاتا ہے تو وہ شاید ایران کو بھی ملے اور عمان کو ملے۔ فرض کیجئے کہ اس قسم کا دونوں کے درمیان اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اور دونوں وہ پیش کریں کہ اس میں عمان بھی یہ کہہ رہا ہے اور ایران بھی کہہ رہا ہے، تو وہ مشکل ہوگا دوسری پارٹیز کے لیے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا۔ بہرحال یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہاں کیا ہوا ہے جب یہ گئے ہیں ایرانی فارن منسٹر عمان، وہاں کیا جواب ان کو ملا ہے، لیکن ایران کی ایک کوشش تھی۔ بہرحال اگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ کوئی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو اٹ ول بی پروجیکٹڈ ایز اے میجر کانفیڈنس بلڈنگ میجر، اور اس کو شاید امریکہ مشروط کرے گا کہ دیکھیے ہم یہ اسٹیپ لے رہے ہیں، آپ بھی اسٹیپ لے، ریسیپروکل، تو بلاکیٹ ختم ہو جائے گا، لیکن ایران اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے گا اور نیوکلیر ایشوز اور دوسرے ایشوز کے بات کرے گا۔ اور وہ میرا خیال ہے کہ جو میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں اس میں ایران نے خود پرپوز کیا ہے کہ لیٹس ریزالو دس پرابلم فرسٹ، اسٹریٹ آف ہارمز کی، اس کے بعد ہم نیوکلیر پہ بات کرتے۔ تو ایران بیسیکلی اس کو ایز اے بارگیننگ چپ جو ہے نا وہ استعمال کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے خیال میں اس وقت چائنا بڑا سائلنٹلی بہت سی چیزیں دیکھ رہا ہے، اور امریکی پریزیڈنٹ مڈ آف مئی میں تقریباً چائنا کا وزٹ بھی کرنے والے ہیں جو آلریڈی ڈیلیڈ ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بھی بڑا اسپیکولیٹ ہو رہا ہے کہ جی اس سے پہلے چاہتے ہیں امریکی صدر کے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ایران کے ساتھ؟ یہ اٹ سیلف کتنا پریشر ہو سکتا ہے امریکہ کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے، اور کیا واقعی انڈائریکٹلی چائنا بھی پریشر ڈال رہا ہوگا؟ آپ تو خود وہاں رہے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو باقی لوگوں کے مقابلے میں کئی حد تک بہتر۔ جی میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بیجنگ جانے سے پہلے اس مسئلے کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی، یعنی کہ جنگ کو پرمنٹلی ختم کرنا اور کوئی نہ کوئی آگے بڑھنے کی طرف ضرور کوئی نہ کوئی پیش رفت جو ہے وہ دکھانا چاہیں گے۔ یہ بالکل ڈیفینیٹ ہے۔ جہاں تک چین کی ڈپلومیسی کا تعلق ہے، چین جو ہے وہ بڑے احتیاط سے چلتا ہے، اس کے نی جرک ریئیکشنز نہیں ہوتے، وہ کوائٹلی خاموشی کے ساتھ اسٹیبلٹی کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی پلے کرتے ہیں، اور ان کا ویٹ ہے۔ وہ دیکھیے وہ ایران کے بھی پارٹنر ہیں بڑے کلوز، روس بھی ایران کا پارٹنر ہے، اور روس اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں اس وقت وہ اٹس اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ، بہت کلوز ہیں، اور یہ دونوں اپنی پالیسیز کو بہت کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، الائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا ایکا ہے، یعنی کہ جو امریکہ کی جو پرسیو ڈومیننس ہے نا اس وقت دنیا میں، اس کے خلاف یہ انہوں نے ایک جوائنٹ اپنا پلیٹ فارم بنایا ہے روس اور چین نے۔ تو ابھی دیکھیے ایرانی فارن منسٹر راکچی صاحب جو تھے وہ ماسکو گئے، تو وہاں صدر پوٹن نے کافی اسٹرانگ کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ان کی سپورٹ پہ ایران۔ تو ایران کو سپورٹ ملے گی روس سے بھی اور چین سے بھی، اور وہ یہ دونوں مل کے جو ہے پریشر ڈالیں گے امریکہ کے اوپر۔ روس کی ذرا پوزیشن اس لحاظ سے کمزور ہو گئی ہے کیونکہ وہ خود یوکرین وار میں انوالوڈ ہے، تو جب مورل پوزیشن کمزور ہو جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دوسری جنگ بند کر دیں اور آپ خود ایک جنگ میں انوالوڈ ہیں، تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن چین کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہے، اور یہ فیکٹر پلے کرے گا جو ان کا وزٹ ہو رہا ہے اپنا چائنا کا، صدر ٹرمپ کا، اور چین ڈپلومیسی کر رہا ہے۔ چین نے ہمیں بھی سپورٹ کیا جیسے وہ کرتا ہے، جو ہم نے ایفرٹ کی اس میں چین کی پوری سپورٹ تھی، اور چین کے تعلقات ہیں اور چین کے رابطے ہیں گلف کنٹریز کے ساتھ، اس کی بات کو سنا جاتا ہے۔ چین نے ایران اور سعودی عرب کی دوستی کروائی، دیکھیے نا، تو چین نے وہ رول پلے کیا ہے۔ چین خاموشی کے ساتھ کوائٹلی اور بڑی پریگمیٹیکلی ڈپلومیسی کرتا ہے۔ وہ ایک تو وہ جھگڑا نہیں چاہتا نمبر ون، اور وہ جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہے جہاں بھی، یہ اس کی جنرل پالیسی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چین اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے ایک پازیٹیو طریقے سے، وہ کرتا رہے گا۔ اس کی بھی ایک خواہش ہے کہ یہ ختم ہو، کیونکہ دیکھیں نا چین کو بھی چیزیں جو ہیں، تیل یہاں سے آتا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے، اس کی کموڈیٹیز جو ہیں وہاں سے آتی ہیں۔ چین، باقی ایشین اکانومیز بھی افیکٹڈ ہیں، گلف کنٹریز افیکٹ ہو رہے ہیں، آج GCC کا ہنگامی اجلاس وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو بڑے چیزیں جو ہے اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس، اور میرا خیال یہ کہ پریشر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی، آج ان کا بھی ایک بیان آیا جس کو میں ڈیسائفر نہیں کر سکا، اور میں خیال کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک کہا ہے کہ ایران نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم تو بالکل تباہی کے کنارے پر ہیں، اور آپ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، جی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو یہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنے کی۔
کہ جی اچھا اب ہم چونکہ ایران کو ہم نہیں چاہتے کہ تباہی کے دہانے پہ پہنچے اور ہم جنگ نہیں چاہتے، اور ایران تو دیکھیے خود ہی اگر کہہ رہا ہے کہ تباہی کے کنارے پہ ہے تو ہماری تو فتح ہو گئی نا، اور اس کے بعد ہم یہ سی بی ایم اناؤنس کرتے ہیں اور ہم یہ لفٹ کرتے ہیں یہ جو ہے بلاکیڈ. اس قسم کی یعنی کہ کوئی نہ کوئی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے. بالکل، اور سر صدر ٹرمپ سے امید بھی اسی قسم کے ڈراموں کی جانی چاہیے. بٹ تھینک یو سو مچ سر، بہت ہی انٹرسٹنگ. ہمارے ساتھ مسعود خالد صاحب موجود تھے، چین میں بحث سفیر تعینات رہے ہیں، اور جو اوور آل اس وقت منظرنامے میں پاکستان کا کردار ہے اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ خاموشی کے ساتھ، چاہے وہ رشیا ہو، چائنا ہو، مڈل ایسٹ ہو، اپنا کردار ادا کریں، اس کے اوپر بڑا مفصل انہوں نے تجزیہ دیا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد دفاعی لحاظ سے جہاں ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، وہیں ویسٹرن بارڈر کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی ایک کھچاؤ کی صورتحال ہے. اس کے اوپر بھی کچھ تفصیلی انالیسس لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران سے یہ کہا جا رہا ہے کہ، یا ایران سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ مذاکرات کرنے کے لیے بار بار درخواست کر رہا ہے. پھر یہ کہ ایران کے جو پوائنٹس شیئر ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کھول دینا اور امریکہ کی بھی ناکہ بندی ختم ہونا، لیکن جو جوہری تنصیبات ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کو لنگر آن کیا گیا. پھر اس پورے سینیریو میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو 60 روزہ ٹائم انٹرول تھا جس میں کسی بھی امریکی صدر کو اجازت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پرمیشن کے لیے کانگریس کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ ٹائم فریم بھی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. اور آج ریسنٹلی جو ٹویٹ کیا گیا امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے، اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ جی ایران انٹرسٹڈ ہے مذاکرات اور بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ. یہ ایسی سچویشن ہے جس میں اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے بیانات تو ایسے ہی آ رہے ہیں لیکن ایگزیکٹ سچویشن شاید منظرنامے سے کہیں پیچھے یا چھپائی گئی ہے. بڑی حد تک پاکستان اس میں بڑا پرو ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور ابھی تک کی تمام جو ڈسکشنز ہیں وہ پاکستان کے تھرو ہی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی کچھ بہت بھی کہنا قبل از وقت اس لیے ہوگا کیونکہ اس وقت بات چیت ایک ایسے مرحلے میں ہے جس میں مذاکراتی ٹیمیں آمنے سامنے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے ذرا تفصیلی بات کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان جو ایفرٹس کر رہا ہے ان ایفرٹس کی کتنی امید کی جا سکتی ہے. کچھ لوگ امید چھوڑ بھی چکے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے حلقوں کی یہ رائے ہے کہ یہ مذاکرات کہیں نہ کہیں آگے چل کر کسی حتمی شکل میں ضرور ہمیں نظر آئیں گے. اسی کے اوپر تفصیلی سیگمنٹ میں بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب. طارق صاحب سر تھینک یو سو مچ، پہلی مرتبہ سر آپ شو میں آ رہے ہیں. سر بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے کہ عباس عراقچی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اور آج ریسنٹلی امریکی صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایران چاہتا ہے مذاکرات ہو. یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں لیکن ایسا لگتا تو ہے کہ دونوں ہی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بیٹھ نہیں پا رہے. دیکھیے اس کے علاوہ تو حل کوئی نہیں ہے، مذاکرات کے علاوہ تو کوئی آپشن ہے نہیں. دونوں نے دیکھیں آلموسٹ 2 مہینے ہونے والے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے پر اٹیک کیے. ہزاروں حملے انہوں نے کیے، امریکن نے بھی مختلف جگہوں پہ تقریباً ہر شہر میں حملہ کیا بالکل. اور انہوں نے ایرانیوں نے بھی دیکھے کوئی 2,500 سے 3,000 میزائل تو صرف یو پہ پھینک دیے بالکل، اور سینکڑوں کیا آ رہے تھے ویوز انہوں نے اسرائیل پہ انہوں نے اٹیک کی. وہ تمام امریکن کے بیسز کو گلف میں انگیج کیا ہے اور اب رپورٹس آ رہی ہیں امریکن کے اپنے اندر سے کہ امریکن کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس میں بہت ٹائم لگے گا اور بلینز آف ڈالر لگیں گے جو کہ ایسا پر ڈے کاسٹ بھی، سوری ٹو کٹ یو آف، لیکن ان کی پر ڈے کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. جو 1.5 بلین ڈالر، 1 بلین سے 1.5 بلین ڈالر کہہ رہے ہیں پر ڈے کاسٹ آ رہی ہے امریکنس کی. اور پھر ان کے ٹروپس بھی دیکھیں 3 بحری بیڑے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انگیجڈ ہیں. ابراہیم لنکن جو ہے وہ عربین سی میں ہے اور جیرارڈ فورڈ جو ہے وہ میڈیٹرینین سی میں رکھا ہوا ہے جہاں سے اسرائیل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور سیریا کے بھی ساتھ جیسے وہاں سے ایک پریشر بلڈ کیا ہوا ہے. اور ریڈ سی میں لے آئے یہ جارج ڈبلیو بش. 3 بحری بیڑے دیکھیں اور ہر بحری بیڑے پہ کچھ 70-75 جہاز ہوتے ہیں اور ایک بحری بیڑے 70-75 جہاز. اچھا خاصا کرو ہوگا ان کے ساتھ. اچھا خاصا کرو. اچھا اس میں سر ایک تو اب دیکھیں اتنی بڑی فورس ان کو دن رات 24 گھنٹے مینٹین کرنا، ویئر اینڈ ٹیئر. اور ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ ان کی فوڈ جو ہے ان کا لنچ ڈنرز پہ جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا لمیٹڈ راشن دیا جا رہا ہے. اور پھر یہ امریکہ کی اسٹیٹ آف ہرمز ہے. بات تو وار کی تھی بٹ اب دیکھیں جو ہے پالیٹکس سے جیو اکنامکس پہ آ گئی ہے. اب سارا اکنامکس کی مکس ہے. آج خبر آئی کہ یو ای نے بھی کہہ رہا ہے میں کوئٹ کر رہا ہوں اوپیک سے. اب وہی یو ای جیسا ملک اوپیک سے میجر اس کا ہے ممبر ہے نکل جائے گا تو آئل کدھر جائے گا؟ اپنی مرضی سے پروڈیوس کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم کوٹا کے تحت نہیں کر سکتے بیکاز ہمارا بڑا لاس وغیرہ ہوا ہے اور ہمارے پہ اکنامک پریشر ہے، ہم اپنی مرضی کے حساب سے بیچیں گے. اچھا اس میں آپ نے سر معذرت آپ اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے
آبنائے ہرمز کی، اس میں مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی یہ ایک معاشی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ جو آبنائے ہرمز ہے جس کو تمام مڈل ایسٹ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو سب کے لیے فری اینڈ اوپن کریں، ایران اس کے اوپر راضی نہیں ہے. اس کا فیوچر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر ایران کہہ رہا ہے جی دونوں طرف سے کھلنا چاہیے لیکن ہم اس کے اوپر اپنی اجارہ داری ضرور رکھیں گے. دیکھیں جب لبنان کا اور اسرائیل کا سیز فائر ہوا تو ایران نے تو اناؤنس کر دیا تھا 16 اپریل کو ہمارے فیلڈ مارشل شاہ وہاں سے واپس آئے، 14 کو کہتے 16 کو آئے، جو آ رہے تھے تو انہوں نے اناؤنس کر دیا، اسی رات اناؤنس کیا کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی. لیکن امریکن نے کہا کہ ہم نے بلاکٹ لگا دیا. بالکل. تو پھر ایرانی بڑھ گئے کہ جی ہم بھی کریں گے، اور کیونکہ ہمارے یہ ٹیریٹوریل واٹر میں آتا ہے، 12 نوٹیکل مائل کے اندر ہے ہمارے، ہم اس پہ ٹیرف بھی لگائیں گے. لیکن دیکھیں یہ انٹرنیشنل واٹرز ہے، نہ امریکن اسے بند کر سکتے ہیں، ٹیکنیکلی انٹرنیشنل لا اور عمان کا بھی کچھ بیلٹ جو ہے وہ اس کو کور کرتا ہے. دو دیکھیں مین ہے، اس کا جو نیروسٹ جگہ ہے نا وہ سنا 21 نوٹیکل مائل ہے، ٹھیک، اور 12 نوٹیکل مائل یو ای کا ہے، 12 عمان کا ہے، تو 24 بن جاتے ہیں. مطلب اتنے بھی نہیں ہیں کہ دونوں کے نوٹیکل مائل 24 ہے، اس سے کم جگہ ہے وہاں پہ. صحیح. اور اس کی جو لینتھ ہے وہ 160 سے 170 کلومیٹر، اچھا خاصا لمبا ہے. تو اور اس میں ایران کو ایڈوانٹیج ہے بیکاز جغرافیکل کنٹینیوٹی ہے، تو ایک ان کا اپر ہینڈ اس پہ ضرور ہے، بٹ ٹیرف نہیں لگا سکتے. اور پوری دنیا کا ہر شخص، ہر ملک افیکٹڈ ہے اس کے، انکلوڈنگ پاکستان. بالکل. اس میں تھوڑے بہت جہاز تو 4-5 تو ڈیلی کراس کر رہے ہیں، لیکن صرف وہ کھلا پیسیج نہیں ہے نا، کھلا نہیں. دیکھیں 140 سے 150 جہاز روز گزرتے تھے، اب 4-5 گزر رہے ہیں. آج خبر آئی انٹرسٹنگلی یو ای کا بھی ایک ایل این جی کا جہاز وہاں سے گزرا ہے. اور ایران کے پاس بھی دیکھیں جو ڈسٹنٹ بلاکٹ لگایا ہوا ہے امریکہ نے، تو ایران کی تجارت بھی رکی ہوئی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو ان پہ بھی پریشر ہے. ہم نے لیکن ایران کے لیے ایک پیسیج ہم نے کھولا ہے، جو زمینی راستہ ہم نے کھولا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے. لیکن سر اب آپ کے خیال میں یہ تو بڑی مطلب انٹرسٹنگ چیز ہے، لیکن اب جو اس میں ایک کیا کہنا چاہیے ہڈن اسٹیک ہولڈرز تھے وہ بھی سامنے آئے. جس طرح رشیا نے کہا کہ ہم اس میں ثالثی کرنے کو تیار ہیں، ایران وہاں جا کر بات چیت کر رہا ہے، پھر عمان گیا، تو اس کا مطلب پتہ چل رہا ہے کہ باقی کھلاڑی کہاں ہیں جو کہ منظر نامے میں نظر نہیں آ رہے تھے. ان کی کیا سٹیکس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں رشیا تو جب ان کی لاسٹ ٹائم جون میں جنگ ہوئی تو جیسے ہی وہ بات چیت ختم ہوئی، سیز فائر کا جیسے ہوا، تو سب سے پہلے راکچی صاحب رشیا گئے تھے. یہ جو پچھلا عمان کا سیزن تھا، پچھلا لاسٹ وار جو جون میں ہوئی 10 دن کی جو وار ہوئی، اس میں سب سے پہلے ادھر گئے تھے. اور پھر خبریں آئیں کہ جی وہ جو 450 کلو گرام یورینیم ہے رشیا کو دے دیا، اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے، تو ان سے دے دیا اور ان کی ہیلپ کرتا رہا. اس سارے بلاکٹ میں کیسپین سی کے تھرو ایران ٹریڈ کر رہا ہے رشیا کے ساتھ. کیسپین سی تم کو راستہ وہاں سے ملتا ہے، وہ ان کا ٹریڈ چل رہا ہے. صحیح. یہ چائنا کو افیکٹ ہوتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے. اور وہ دیکھیں اس میں میں ایک آپ چیز کو ایڈ کروں، دیکھیں جو کچھ بھی ہوگا، ٹرمپ صاحب آپ کو پتہ ہے 14-15 مئی کو چائنا جا رہے ہیں. آلریڈی ڈیلیڈ ہے یہ ان کا وزٹ، اپریل میں ڈیلیڈ تھا، پھر اناؤنس ہو گیا ہے. تو وہ لازمی چاہیں گے کچھ نہ کچھ میں ڈیل کر کے جاؤں، ورنہ ان میں بڑا پریشر ہوگا. چائنا ان سے کہے گا بھائی ہم ان سے 90% آئل لیتے ہیں، آپ اس کو بند کر کے بیٹھے ہیں، آپ پہلے کھولیں اس کو. بالکل. تو اس پہ ہی انڈرسٹینڈنگ کر کے کسی حد تک کھول کے پھر وہاں جائیں گے. اور ان کا جو آبجیکٹو ہے کہ اپنا ٹریڈ بیلنس کم کریں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ چائنا کے ساتھ ان کا ٹریڈ کچھ 400 سے 500 بلین ڈالر کا ہے، اور وہ 75% چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، صرف 25% ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ٹریڈ جو ہے، جو اس میں بیلنس ہے، وہ چائنا کے حق میں. صحیح. اس کو یہ برابر کرنا چاہتے ہیں. پھر ریئر ارتھ میٹل کی جو پروسیسنگ ہے 90% چائنا میں ہوتی ہے، اس کی وہاں بات کریں گے. تو ایک پریشر ان کے پاس ہے ٹرمپ صاحب کے اوپر کہ میں 14-15 مئی. اور انٹرسٹنگ یہ اور چیز ایڈ کروں کہ جو لبنان سے سیز فائر ہے ان کا اسرائیل کا، وہ بھی 15 مئی کو ختم ہوتا ہے. وہاں ان کا وہ وزٹ ختم ہوگا 15 مئی کو، وہاں سیز فائر ختم ہوگا. یہ اس مسئلے کو حل کر کے میرے خیال میں جائیں گے. اچھا، یہ بڑے ویسے آپ نے بڑا ایک بہت ہی مزیدار اینگل نکالا، لیکن سر اس میں لاسٹ ایک کویسچن، کیونکہ وقت ہمارا بڑا محدود ہے، آپ مجھے نہیں لگتا کہ اس نشست پہ ساری باتیں ہو سکیں گی، بٹ آپ کے خیال میں پاکستان نے جتنی فیسیلیٹیشن کی، جتنی پاکستان کے بارے میں ایک پرسیپشن تھا، ہم نے تقریباً تمام ختم کر دیا ہے. ایک بالکل ڈفرینٹ نیشن کے طور پر پاکستان سامنے آیا ہے اور ہم اس پہ بڑا پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے مغربی بارڈر پر افغانستان کی صورت میں ہے، یہ ابھی تک ایسی سچویشن ہے، ہم نے دنیا کو بتا بھی دیا لیکن افغانستان کو مطلب ایک مائنڈ سیٹ اس کا تبدیل ہم نہیں کر سکے. اس سچویشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس جو ہے، ہمارا جو اسٹریٹجک فیکٹر ہے پاکستان کا، وہ کیا سوچ رہا ہے اس حوالے سے؟ ہم دیکھیں بڑے کلیئر ہیں، ہم یہ کلیئر ہیں کہ جب تک یہ وہاں سے ہمیں ویریفائیبل ایویڈنس نہیں دیں گے
کہ جتنا فتر الہندوستان فتنہ الخوارج کے کیمپس ختم نہیں کر دے گئے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، ہمیں جہاں اتنا ملے گی ہم انہیں اسٹرائک کریں گے، انہیں وہ کیمپ ہٹانے ہوں گے۔ تو اورنچی ڈائلاگ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے 1 سے 7 اپریل تک اس میں یہ بات چیت ہوئی۔ تو زبانی تو ایشورنس دیتے ہیں لیکن لکھ کے نہیں دیتے، تو ہمیں جہاں جہاں پتہ چلے گا، ہم نے اسٹرائک کابل میں بھی دیکھیں کیا ہے، ہم نے قندھار میں بھی کیا ہے، زابل میں بھی کیا ہے، پکتیہ میں بھی کیا ہے اور ننگرہار میں بھی کیا ہے، تو جہاں جہاں ہمیں ملے گا ہم انہیں ان کی ٹھکائی کریں گے، اور جب تک یہ ہمیں وہ نہیں دیتے۔ اور دیکھیں یہ اتنے بے شرم ہیں، دیکھیں ہم ہماری عوام کے خلاف نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے جتنا ان کو ریفیوجیز پاکستان میں رکھے کسی نہیں کیا، ہم خلاف ہیں رجیم، اور ان کے بھی اس طرح سے کہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کو پناہ دے رہے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ ثبوت دیں کہ وہاں کیمپ ہٹ گئے BLA کے، BLF کے، TTP کے، جنہیں فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان کہتے ہیں، تو ہمارا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم تو انہیں سپورٹ کرتے رہے اور ہماری مدد سے یہ اقتدار میں آئے، ویسے تو آ ہی نہیں سکتے تھے، اور ان کے جو بڑے تھے وہ بتوں کو توڑنے والے تھے، یہ بتوں کے نیچے تصویریں کھنچواتے ہیں اور البادہ اسلام کو اوڑا ہوا ہے، تو یہ اسلام کے نام پہ دھبا ہے میرے اپنے خیال میں۔ تو پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، بات چیت بشک ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو پہلے بھی کرتے رہے، لیکن انہیں یہ ماننا ہوگا، ثبوت دینا ہوگا ان رائٹنگ کہ ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو۔ جب تک نہیں کریں گے ہم ان کے اوپر اسٹرائک ٹارگٹس کو ہٹ کرتے رہیں گے۔ جب سے ہم نے یہ تھوڑا ہارڈ سٹانس لیا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کا واقعات کم کنٹرول ہو گئی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ویسے واقعی وہ چیز ہے، کیونکہ اگر ہم بارہا اس چیز کے اوپر بات کرنے کے باوجود بھی ریزلٹس نہیں رہے تو پھر ایونچولی ہمیں خود ہی اس میں کودنا پڑا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میجر طارق رشید صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے، اور میرا خیال ہے بڑا ہی کمپریہنسو انالیسز اس سچویشن کے اوپر جو ہماری ایک ویسٹرن بارڈر کے اوپر سچویشن ہے، اور پاکستان نے لاسٹ آپشن کے طور پر افغانستان میں اس قسم کی کارروائیاں کی ہیں، لیکن جو پروپیگنڈا اس پہ پاکستان کے خلاف بھارت کے توسط سے افغانستان اور افغانستان کا میڈیا کر رہا ہے، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ لیکن آئی تھنک ہم اس آپٹیمم لیول پہ جا چکے ہیں اب کہ ہمارے لیے کوئی نو ریٹرن پالیسی ہے، کیونکہ جب تک ٹیررزم پاکستان کو افیکٹ کرے گا پاکستان اس کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔